जगह से रहता है। मैं ब्रदर आसिफ अहमद से गुजारिश करता हूँ कि वो आपको वेलकम करें। जो आज की सबसे अहम स्पीच है हमारी थीम इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, इस थीम की टॉपिक पे स्पीच के लिए मैं ब्रदर रईस अहमद खान आसिफ साहब को दावत देता हूँ कि वो आप तमाम को खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, सदक़ल्लाहु अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या रब्बल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ फरमा ब्रदर निहाल, स्टेट प्रेसिडेंट एसआईओ कर्नाटका जनाब फजील साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमात इस्लामी के और एसआईओ के दूसरे जिम्मेदारान और आज के महफिल में तशरीफ फरमा साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान मजीद की जिस आयत का हिस्सा यहाँ पर दिया गया है उसके माने आपके सामने बहुत वाज़ेह बोर्ड पर वो माने लिखे हुए, अगर तुम ना उठोगे तो खुदा तुम्हें दर्दनाक सजा देगा। ये सूरह तौबा की आयत है। इसके बैकग्राउंड को अगर समझें तो वो ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के दो पहलू इस सूरत में कवर किए गए हैं। एक वो जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के उस कौम से मुखातिब थे, अरब के उस माशरे से मुखातिब थे और वो पूरा मक्की दौर का स्ट्रगल, हिजरत का वाक़या और फिर लौट कर मक्का आना, फतेह मक्का की शक्ल में कामयाबी हासिल होना, सुलह हुदैबिया की शक्ल में अहले ईमान को तस्लीम किया जाना, ये तमाम वो वाक़यात थे जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के उस माशरे से डील कर रहे थे, मक्के के उस माशरे से मुखातिब थे, अरब के लोगों से मुखातिब थे। लेकिन इसी दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दूसरे ममलिकतों को, दूसरे कंट्रीज को, दूसरे मकाम के लोगों को, दूसरी तहजीब के लोगों को, दूसरे ज़बान के जानने वालों को खुतूत भी लिखा करते थे, उनको इस्लाम की तरफ बुलाते थे, उन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाते थे। फतेह मक्का के बाद दो बड़ी कुव्वतें दुनिया के अंदर मौजूद थी। एक कुव्वत का नाम था रूम और एक कुव्वत का नाम था ईरान, जिसे कैसर और किस्रा के नाम से हम तारीख की किताबों में जानते हैं। पर्शियन एम्पायर था और एक रोम का एम्पायर था। ये दो बड़ी सल्तनतें थी जो अरब की दुनिया से बाहर। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद मक्का आया तो फिर अपनी इस दावत को इंटरनेशनलाइज किया, यानी उस मक्के के हुदूद से निकल कर उस अरब के डोमेन से निकल कर ये बाहर गए और फिर बहुत से मसाइल आए और उस मौकों पर दो जंगें हुई। एक जिसमें 3 सहाबा को कमांडर इन चीफ बनाया गया था और उसमें 2 सहाबी फौत हो जाते हैं, जिसको जंगे मौता कहा गया है। और उसके बाद रूम के साथ 3000 के लश्कर को लिए एक और जंग होती है, उसे हम जंगे तबूक कहते हैं। ये ऐसी 2 जंगें हैं जो फतेह मक्का के बाद हुई। तो जंगे तबूक के वक्त बड़ा रास्ता तय करना था, बहुत दूर जाना था,
स्कैर्सिटी थी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, पानी भारी मकदार में मौजूद नहीं था। एक कैमल पर काफी लोगों को बारी से सफर कर उस मुकाम को पहुंचना था। 700 माइल्स की जर्नी तय करना है और तबूक के उस मुकाम पे जहां पे रोमन एम्पायर ने अपने पूरे काफिले को लिए ठहरा है और अरब के लोगों के साथ जंग करना चाहता है, उस तबूक के मुकाम पे पहुंचना है। ऐसे मौके पर जहां पे अहले ईमान को एक वादे खुले स्ट्रगल के लिए दावत दी जाती है, नबी का हुक्म, लेकिन कुछ लोग जिनमें सुस्ती होती, कुछ लोग जिनको अपने प्रॉपर्टीज के खो जाने का डर होता है, कुछ लोग जिनको अपने उस जंग में कत्ल किए जाने का डर होता है, ऐसे मुख्तलिफ थॉट्स लोगों को रोके रखे और उस मौके पे अल्लाह ताला ये आयत को नाज़िल करता है, अगर तुम ना उठोगे तो खुदा तुम्हें दर्दनाक सजा देगा। ये पूरे सूरह तौबा के कंटेक्स्ट को आप स्टडी करेंगे तो तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मतलब रिपेंटेंस। टुडे इज 19th October. 19th October is the formation day of ईसाइयों। तो 19th October हमारे लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं, जश्न नहीं। यकीनन हम जश्न इस हैसियत से मनाते हैं कि अल्लाह ने हमें ईसाइयों जैसी एक अजीम तंजीम दी, लेकिन 19th October एक इंट्रोस्पेक्शन का डे, एक डे वहां जहां ठहर कर इंसान ये सोचे कि इस तंजीम और इस फिक्र इस्लाम के वादे नजरिए के मिलने के बाद मैंने क्या इसको अपनी जिंदगी में इख्तियार किया, मैंने क्या इस तंजीम की दावत को लोगों तक पहुंचाया, मैंने क्या इस तंजीम के मिशन को आम किया। ये एक इंट्रोस्पेक्शन का डे और अपनी कमजोरियों से पलट कर फिर नए अहद यानी अहद को ताजा करने का दिन। तो ये डे ऑफ रिपेंटेंस भी यानी अपनी कमजोरियों से पलटने का भी दिन। सूरह तौबा जो है उसके अंदर पूरा जो वाकया बयान किया गया है वो एक रिपेंटेंस का था कि अल्लाह ताला उसमें बयान करते हैं कि जिस तरीके से तुम मक्के से निकाले गए थे लेकिन अल्लाह ने तुम्हें फतेह नसीब की, यानी आप उस मक्के से ऐसे निकाले गए थे कि आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं थी, आप बेबस थे, उस मक्के से निकाल दिए गए थे, हिजरत करने पर मजबूर कर दिए गए थे, लेकिन खुदा ने तुमको फतेह बख्शी और उस फतेह बख्शी जाने के बाद फिर तुम में तसावुनी हो, फिर तुम में कायली हो, फिर तुम डिमोटिवेट हो जाए, फिर तुम अपने अहद से यानी किनारा कशी अख्तियार करते, फिर तुम अपने छोटे छोटे मफादात को लेके उस जन्नत का अहद जो खुदा से तुमने किया है उस अहद की नाफरमानी करे, उस अहद को वायलेट करे, तो फिर खुदा उस अहद को ताज़ा करता है और कहता है कि अगर तुम ना उठोगे तो खुदा तुम्हें दर्दनाक सजा देगा। और फिर इसके रिस्पॉन्स में कुरान मजीद के अंदर बहुत से मौकों पे ये भी आयत है कि अगर तुम खुदा के साथ होगे तो फिर खुदा तुम्हें सुरखरू करेगा, इस दुनिया में भी सुरखरू करेगा, आखिरत में भी सुरखरू करेगा। तो ये उम्मत मुस्लिमा को एक चैलेंज दिया गया है कि अगर इस राह में तुमको चलना है तो इस राह में पूरी इस्तिकामत के साथ चलना है। तो जंग तबूक के जरिए से हमको ये वाकया मिलता है। दोस्तों आए, यकीनन तारीख के वाकयात हम बारहा तस्करा करते हैं, बारहा अपने दिल को इत्मीनान पहुंचाते हैं, सुकून मिलता है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि क्यों तारीख के जो वाकयात है ये हिस्टोरिक इवेंट्स जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आपकी सहाबा की जिंदगी में हम बार बार कहकर अपने दिल को इत्मीनान बख्शते हैं, क्यों ऐसे इंस्पिरेशनल वाकयात हमारी जिंदगियों में रुकमा नहीं होते? क्यों जिंदगी में होने वाले वाकयात में हम उस डिटर्मिनेशन के साथ, उस कंसिस्टेंसी के साथ, उस परसिवरेंस के साथ, उस कमिटमेंट के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगियों में क्यों नहीं डर जाते जिस तरीके से अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के सहाबा ने कहा? इस बात को उसको गौर करना बहुत जरूरी है। आज उम्मत मुस्लिमा के सिलसिले में जब भी तज़किरा होता है तो यकीनन ये बात हकीकी यानी ये बात एक हकीकत है कि उम्मत अपने डार्केस्ट टाइम से गुजर गई, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। इल्मी हैसियत से
اس امت نے زمانے میں اپنی وقت کو کھو دیا. سماج میں انفلوئنس کے اعتبار سے اس امت نے زمانے میں اپنی وقت کو کھو دیا. زمانے کو آگے بڑھانے کے لیے جن علوم و فنون درکار تھے ان علوم و فنون میں مہارت کے اعتبار سے اس امت نے اپنی وقت کو کھو دیا. یہ ایک حقیقت ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے. اور آج جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں یہ لوگ اس امت کا مستقبل ہے. آپ لوگ اس امت کا مستقبل ہے, لیکن آپ کو فیصلہ آنے والے کل میں نہیں کرنا ہے, آج فیصلہ کرنا ہے. آج اگر آپ فیصلہ کریں گے تو کل آپ کا مستقبل بہت سنہرا ہوگا, کل آپ کا مستقبل بہت برائٹ ہوگا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ امت ہیومینٹی کے ڈارکسٹ ٹائم سے گزر رہی ہے. اور ہم کو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ امت صرف ڈارک ٹائم سے نہیں گزر رہی ہے. یہ امت اس پوری دنیا کو انلائٹن کرنے والی امت اگر ڈارکسٹ ٹائم سے گزر رہی ہے تو یہ پوری انسانیت ڈارک ٹائم سے گزر رہی ہے. یہ پوری انسانیت یعنی جو لٹریسی کی, انلائٹنمنٹ کی, اپنے ہیومن رائٹس کے دعوے کرنے کی, جسٹس کے دعوے کرنے کی جو بات یہ پوری انسانیت آپ کرتی ہے, یہ انسانیت ڈارک ٹائم سے گزر رہی ہے. کیونکہ زندگی کا سب سے ڈارکسٹ پارٹ وہ ہے جو خدا یعنی انسان اپنے پیدا کرنے والے سے گمراہ ہو, انسان اپنے پیدا کرنے والے سے واقف نہ ہو. تعلیم کے اندر بہترین مہارتیں حاصل کر رہے ہیں لیکن اس علم کے پیدا کرنے والے تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. بڑے بڑے سائنسدان بن جاتے ہیں, بڑے بڑے فلاسفرز بن جاتے ہیں, بڑے بڑے کارڈیولوجسٹ بن جاتے ہیں جو دلوں کی سرجریز کرتے ہیں, لیکن اس دل کو پیدا کرنے والے کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں. بڑے بڑے نیورو سرجن بن جاتے ہیں جو دماغ کی سرجری کرتے ہیں, ایسے سوفسٹیکیٹڈ سرجریز کرتے ہیں جس پہ انسانیت حیرت زدہ رہ جاتی ہے, لیکن اس دماغ سے پیدا کرنے والے کے سلسلے میں وہ نہیں جانتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایسے ایسے جہازیں اڑا رہے ہیں, سمندروں میں ایسی ایسی کشتیاں دوڑا رہے ہیں, ان ہواؤں کے پیدا کرنے والے کے بارے میں نہیں جانتے, اس سمندر میں اٹھنے والی موج کے بارے میں وہ نہیں جانتے, اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں نہیں جانتے. گمراہی کا سب سے ایپسٹیم جو ہوتا ہے, ٹاپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا سے ناشنا رہے, خدا سے واقف نہ رہے. اور ہم اس حیثیت سے مبارکباد کہ اللہ نے ہم کو وہ ایمان جیسی چنگاری دی, ایمان جیسی دولت دی. لیکن اسلام میں صرف ایمان یعنی اسلام کا مل جانا کافی نہیں, بلکہ اس کے مطابق ہماری زندگیاں, اس کے مطابق ہمارے روز و شب, اس کے مطابق ہمارے ایکشنز, اس کے مطابق ہماری زندگی کے ڈے ٹو ڈے مائکرو پلانز, ہمارا ایک ایک ایکشن اس کو جو ہے ریپرزینٹ کرنے والا ہو, تو پھر انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر ایک واضح تبدیلی لا سکتے ہیں. اور ایک انسان جس کو یہ نعمت نصیب نہ ہو, جس کو ایمان کی نعمت نصیب نہ ہو, اور ایک انسان جس کو یہ نعمت نصیب ہو جائے لیکن وہ اس کا احترام نہیں کرتا ہو, اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا ہو, اس نعمت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں سنوارتا ہو, تو خدا کے نزدیک وہ شخص زیادہ مجرم ہے جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے اور اس کا وہ احترام نہ کرے. خدا نے ہم پہ احسان کیا کہ ہم کو وہ نعمت بخشی ہے, انسانوں میں سے چنا ہے. اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا, کیونکہ تمہارے پاس وہ نعمت پہنچی ہے, تمہارے پاس وہ دعوت پہنچی ہے, تم نے اسے پورے شعور کے ساتھ قبول کیا ہے, تو بچ کر جانے کا کوئی چانس نہیں, پیچھے مڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. آگے بڑھنا ہے, اس راہ کے لیے اٹھنا ہے. اب اٹھنا کیا ہے؟ بعض وقت ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں اگر کہیں بھی یہ بات ہو کہ ہم کچھ وقت کے لیے اسلام کا کام کر لیں گے اور پھر کچھ وقت خالی بیٹھ جائیں گے, پھر جب موڈ بنے گا کچھ وقت کے لیے کام کر لیں گے اور کچھ وقت خاموش بیٹھ جائیں گے. تو یہ ہمارا جو اپروچ ہے, یہ ہمارا جو بیہیویئر ہے, یہ بیہیویئر بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کم اور کنسسٹنٹ کام کو پسند کرتے ہیں, یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ کام, کنٹینیوس کام, اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. آپ لوگ اس عمر میں طے کریں, the sooner you plan the more you can contribute.
آپ لوگ طے کریں کہ آپ اللہ کے دین کو کس میدان میں یعنی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. سب اسٹوڈنٹس مختلف میدانوں کو آپ چنیں, ایمبیشن بنائیے, ایک جنونی اسٹرگل کریے, ایسا اسٹرگل جو دنیا کو حیرت میں ڈال دے, ایسا اسٹرگل جو دنیا کو آپ کی طرف متوجہ کرے. آپ کو کردار دائیانہ کردار ہونا چاہیے. آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ اسلام کو لیڈ کریں. آپ کی صرف گفتگو کو نہیں, آپ کے کیریکٹر کو, آپ کے ڈیسیشنز کو, آپ کے اپروچ کو, آپ کی نالج کو, آپ کے وژن کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہے, یہ قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے, تو جب یہ دیکھتا ہے تو اس کے وژن کے نتیجے میں یہ فیصلے نکلتے ہیں. یہ دیکھتا ہے تو اس کا علم اس ڈائریکشن میں جاتا ہے. یہ دیکھتا ہے تو اس کے کالونیز کے اندر یہ کلیننس ہوتا ہے. یہ دیکھتا ہے تو اس کے سوشل بیہیویئر ایسا ہوتا ہے. یہ دیکھتا ہے تو یہ جسٹس کے لیے اسٹینڈ کرنے والا ہوتا ہے. یہ دیکھتا ہے تو یہ حقوق انسانی کے لیے اسٹینڈ کرنے والا ہوتا ہے. یہ دیکھتا ہے تو یہ عورتوں کا احترام کرنے والا ہوتا ہے. اور دنیا یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائے, آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر اس ملک کا اقتدار ان نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس ملک کے اندر کوئی بدامنی نہیں رہے گی. اگر اس ملک کے اندر بسنے والے وہ جوڈیشل سسٹم کا اتھارٹی ان نوجوانوں کے اندر, یہ پاک دامن نوجوانوں کے اندر, یہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے تو یہاں کا ایک انسان اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر جوڈیشل سسٹم ان کے حوالے کیا جائے تو کوئی ظالم محفوظ نہیں رہ سکے گا اور کوئی مظلوم درد کی ٹھوکریں کھاتے نہیں ہوئے گا. یہ آپ کو اپنے کیریکٹر سے بیٹھ کرنا ہے, یہ صرف گفتگو سے بیٹھ نہیں کرنا ہے. جوڈیشری کے میدان میں اٹھ کر وہ فلسفے آپ کو دینا ہے. جوڈیشری کے میدان میں اٹھ کر وہ انٹرپریٹیشن آپ کو دینا ہے. جوڈیشری کے میدان میں اٹھ کر قرآن نے کیوں مختلف چیزوں کو حلال قرار دیا ہے, مختلف چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے, بڑے سائنٹیفک انداز میں آپ کو پیش کرنا ہے کہ دنیا مجبور ہو جائے اور دنیا کہنے لگے کہ لبرل اور فری تھاٹ نہیں بلکہ قرآن نے جو واضح تھاٹ دیا ہے اس تھاٹ کے ساتھ اگر زندگی گزارے تو زندگی دنیا میں کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. یہ آپ کو ہم کیریکٹر سے پیش کرنا ہے. یہی کیریکٹر مستقبل عمر نے جا کے مدینے میں پیش کیا تھا, جس کے نتیجے میں وہ ماحول فراہم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, مدینے کا قافلہ آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتا ہے. یعنی وہ لوگوں کی اتنی تیاری کی گئی تھی, ان کے ذہن کو, ان کی فکر کو, ان کی سوچ کو, ان کے کیریکٹر کو اتنا بلند کیا گیا تھا کہ وہ ہر قسم کا سیکریفائس اس راہ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کیریکٹر آپ کو پیش کرنا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ آسان چیز نہیں ہے. انسان کے اندر جب تک ڈٹرمنیشن نہ ہو, جب تک ول نہ ہو کرنے کی, اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ ایسے لوگ نہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور زندگی کے اندر ان کے ایسے کام ہوتے ہیں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہو, ایسے لوگ نہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ, پوری سمجھ کے ساتھ, پورے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا کہ خدا ہمارا رب ہے, اور اس پر پھر استقامت کے ساتھ جم گئے, قرآن کو بشارت دیتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ کہ you do not rely on just resources, you strive for having all kind of resources, intellectual resources, ecological, material, every kind of resource. You strive to get all kind of resources, but finally Allah subhanahu wa ta'ala تتنزل علیہم الملائکہ ایسے غرض سے آپ کی مدد کرے گا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومنے لگے گی. لیکن وہ ڈٹرمنیشن, وہ کانفیڈنس, وہ کریج, وہ یعنی بہادری, شجاعت آپ کو اندر پیدا کرنا ہوگی, اور وہ صرف ایک ہی چیز کے نتیجے میں آپ میں آ سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ خدا پہ کامل یقین. جان جانے پر بھی خدا پہ یقین یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو یہی منظور تھا کہ اسلام میں جان چلی جائے. دولت کے لٹ جانے پر بھی خدا پہ یقین کہ دولت لٹ گئی تو ہو سکتا ہے کہ خدا کو یہی منظور تھا کہ اسلام میں دولت کا لٹ جائے. آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے, تب بھی خدا پہ اتنا یقین کہ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے ذلیل کر کر میرا احتساب کر رہا ہے اور مجھے ایک موقع عطا کر رہا ہے. یعنی خدا پہ کامل یقین, سچویشن کیسا بھی ہو خدا پہ یقین, کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. کوئی اس دنیا کے اندر دولت مند ہو جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے.
کوئی دنیا کے اندر فقیر ہو جانا کامیابی کی علامت نہیں. کامیابی کی علامت یہ ہے کہ وہ دولت کے اس نعمتوں کے ملنے کے بعد خدا کے حضور شکر یعنی جذبہ شکر کے ساتھ سرزریز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کامیابی کی علامت یہ ہے کہ اس سے تمام چیزیں چھین جانے کے باوجود جو صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ کامیابی کی علامت ہے. یہ کردار ہم جب پیدا کریں گے ہمارے اندر تو یقیناً ہم اللہ کی راہ میں اٹھیں گے اور پھر وہ بنی اسرائیل کی طرح ہم نہیں رہیں گے جس کو نبی نے کہا کہ کون ہے اللہ کا مددگار اور بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے جواب دیا کہ نحن انصار اللہ. انہوں نے انصار اللہ کی جب صدا لگائی گئی بہت تھوڑے لوگ تھے جو نحن انصار اللہ کے جواب دیے اور ساتھ ٹھہرے. لیکن ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے پیچھے سے چلا گیا. وہ منافقین کی طرح نہیں رہیں گے جو مختلف جمعوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے اور بیچ میدان میں یا راستوں میں جو ہے پلٹ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. ہم نے پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ یہ سمجھا ہے کہ یہی دین اس دنیا میں بھی ہم کو کامیابی دلا سکتا ہے اور یہی دین آخرت میں بھی ہم کو کامیابی دلا سکتا ہے. یہ بات ہم کو زمانے کے اندر سمجھانا پڑے گا. 4 ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا ہے. ساتھیوں آپ لوگ یعنی ہر فرد ہر کام نہیں کر سکتا. آپ لوگ جو کام آپ بہتر کر سکتے ہیں وہ لیجیے. سب سے پہلا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے ایک جنگ کے موقع پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے نہیں جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے پر واپس آ کر لوگوں سے سوال کرتے تو لوگ ریزنز بناتے. مختلف لوگ آتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ میرا یہ ریزن تھا کہ میں بیمار تھے آ نہیں سکتا تھا میں ماں باپ تھے بزرگ ضعیف ماں باپ تھے ان کو دیکھنا تھا. تمام وہ ریزن بناتے جس میں ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ آپ جہاد کو نہیں اچھی کے ریزن بنتا ہے. جب ابو ذر غفاری کی باری آتی تو وہ جاتے ہیں کہ بھی ہوتے کہ the only reason was کہ I was demotivated. میں کاہلی کی سستی تھی میں نہیں آتا. تو تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے لیکن ابو ذر غفاری کے بارے میں ہوتے کہ جاؤ خدا کے حکم کا انتظار کرو. اس کے بعد وہ پورا واقعہ ہمارے سامنے کہ کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ان کی معافی ہوتی ہے. اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ریزن اور ایکسکیوزز نہیں دیے بلکہ اپنے آپ کو کاز سمجھا. I am the cause. تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ whatever is happening around you, maybe in your family, maybe in your locality, maybe in your community, maybe in your organization, maybe in your nation, whatever is happening, the cause is you. کیا ہوتا ہے جب ابو ذر غفاری نے کاز کو قبول کر لیا کہ میرے اپنے مسائل کی وجہ سے میں نے نہیں آ سکا تو کاز کو قبول کرنے والے کو تربیت کا موقع ملتا ہے. آپ کو واپس بیٹھ دیا گیا تو آپ کی تربیت. پھر کاز کو قبول کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں. یعنی اس کے اندر شعوری طور پر انہوں نے کاز کو قبول کر لیا کہ میں نے اپنے سلیکٹنس کی وجہ سے نہیں آیا تو اللہ نے ان کو موقع عطا کیا, اللہ نے ان کو درگزر کیا. تو جو لوگ ریزنز بناتے ہیں ایکسکیوزز بناتے ہیں خدا ان کا مددگار نہیں ہوتا ہے. جو لوگ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اسے تسلیم کرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ میرے میں کچھ کمی ہے اس کے بدلاؤ کے نتیجے میں انشاءاللہ اس پورے ہندوستان میں بدلاؤ آئے گا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے رہنمائی کرتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے ریزنز اور ایکسکیوزز سے بچنا چاہیے. فلاں لوگوں نے ایسا کیا, فلاں لوگوں نے ایسا کیا, امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ایسا کیا. امت کوئی کچھ نہیں کیا ہے, ہم اپنے ذمہ دار, ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا, اس پہ غور نہیں کیا تو ہمارا حال ایسا ہو گیا. ہم سب چاہیں کہ نہیں ہم ایک امت کی حیثیت سے اس ملک میں کام کریں گے, امت کی حیثیت سے اس سرزمین پہ کام کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ پھر یہی وہ امت ہے جو پھر اس ملک کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں لے کرے. دوسری چیز, بہت سے موقعوں پہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑا کریں. ہر بڑے کام کی شروعات بہت چھوٹے کام سے. ہر بڑے کام دنیا کے اندر اچانک سے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا
مکی دور کا آپ دیکھیے بہت چھوٹے واقعات کے ملتے ہوتا ہے. مدینہ جا کر ایک آرگنائزڈ ورک ہوتا ہے, اس کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے. دنیا کے اندر ہر چھوٹا کام چھوٹے کاموں سے مل کر بڑا کام ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا کام ہو لیکن کوالٹی کے اعتبار سے چھوٹا نہ ہو, کوالٹی کے اعتبار سے بہت بڑا ہو. کوئی بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسلنس کے رہتے ہیں, چھوٹا سا کام کرنا. آپ 2 ہی بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں, 200 بچوں کو مت پڑھائیے, 2 ہی کو پڑھائیے, لیکن ایکسلنس کے ساتھ, کوالٹی کے ساتھ. آپ 2 لوگوں کی مدد یعنی کرنا چاہ رہے ہیں, 2 لوگوں کی مدد بہت اچھے طریقے سے کریے کہ وہ آج غریب تھے, 5 سال کے بعد ان کی غربت مٹ جائے, وہ غریب نہ رہے. آپ مدد کیے جا رہے ہیں, ہزاروں لوگوں کی مدد کیے جا رہے ہیں, پھر ہزاروں لوگوں کی مدد کیے جا رہے ہیں, آپ پڑھتے جا رہے ہیں, تو ایک ایسی ریسیپینٹ کمیونٹی آپ تیار کر رہے ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلاتی ہے اور آپ سے مانگتی ہے. تو یہ آپ کو کرنا چاہیے کہ چھوٹا لیکن بااثر بہت زیادہ ایکسلنس والا کام ہم کو کرنا چاہیے. ایز اے مسلم, تیسری بات, ایز اے مسلم we are the ambassadors of Islam. We may be from any organization, we may be participating into any Jamaat, Ijtima or anything. We are the ambassadors of Islam. ہم کو اپنے طور پہ شرع صدر ہونا چاہیے, اپنا سیٹسفیکشن ہونا چاہیے کہ میں کسی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں, کوئی بھی آرگنائزیشن ہوں, بٹ فرسٹ اینڈ پرائر آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ایم این ایمبیسڈر آف اسلام. میں اسلام کا نمائندہ ہوں اور میں مسلمان ہوں. یہ بات ہماری ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ آئیڈینٹی آپ سے کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ کالج میں ہو, آپ اسکول میں ہو, آپ بازار میں ہو, آپ راستوں پہ ہو, آپ فلائٹ میں سفر کر رہے ہو, آپ ٹرین میں جا رہے ہو, کہیں پر ہو, لیکن آپ کی آئیڈینٹی آف بینگ اے مسلم آپ سے کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. لاسٹلی چوتھی چیز, تمام فیئرز سے بالا تر ہو جائے اور ایک ہی فیئر رکھنے کے لیے وہ لو کی, جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں, وہ فیئر کی ہے تو لو کی. فیئر آف گاڈ جو ڈیفینیشن آتا ہے اسی میں دوسرا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ فیئر کے نتیجے میں انسان اتنا زیادہ خدا سے عشق کرنے لگتا ہے کہ اب ڈر کے محبت کے نتیجے میں اس کی بات کرتا ہے. تو صرف ایک فیئر ہو خدا کا, باقی تمام فیئر. ہوتا کیا ہے کہ بہت سے موقعوں پہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کھو دینے کا, ناکام ہو جانے کا, فیل ہو جانے کا ایک ڈر آپ کو ستاتے رہتا ہے. لیکن جو فرد اس ڈر کو اوورکم کر لیتا ہے, فیئر آف فیلئر کو جو اوورکم کر لیتا ہے, تو پھر وہ جوائے آف سکسیس کا وہ سکسیس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آپ تمام فیئرز کو اوورکم کر دیجیے. تمام وہ سائیکولوجیکل جو تھاٹس آپ کے ذہن میں ہوں کہ نہیں کیا جا سکتا, اس تمام کو اوورکم کر دیجیے. تو آپ کا فیئر آف فیلئر جوائے آف سکسیس میں بدل جائے. خدا آپ کو کامیابی دے گا جس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ سیٹسفیکشن پیدا ہوگا. آخر میں چونکہ سب لوگ جو یہاں جمع ہیں وہ طلبا, 2 باتیں کہتے ہوئے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. آپ مختلف میدانوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. 2 ایسے ایریاز ہیں جس میں آپ اسٹرگل کریں اور کامیاب ہونے کی یعنی کامیابی تک پہنچنے کی گارنٹی دیتے ہیں. تو یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ سکسیس آپ کا پہلا میدان ہے علم کا. علم کا مطلب صرف کلاس روم ریڈنگ نہیں ہے, سرٹیفکیٹس کا جمع کر لینا نہیں ہے. اسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد مسلمان سائنسدانوں نے اس دنیا کو جو کنٹریبیوٹ کیا ہے
ریسرچ کنٹریبیوشن. اسی کنٹریبیوشن کے مختلف جھلکیاں آپ کو آج تک بھی نظر آتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سائنٹیفک اور لاجیکل آپ کو بتاؤں تو یہ دنیا کس نے بنائی؟ کس نے بنائی دنیا؟ آپ سب کا ایمان ہے دنیا کس نے بنائی؟ زمین کو کس نے بنایا؟ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ آسمان میں گردش کرنے والے ستاروں کو کس نے بنایا؟ سمندروں میں اٹھنے والی موجوں کو کس نے بنایا؟ دل کو کس نے بنایا؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ ٹیمپریچر کو کس نے بنایا؟ فرکشن کو کس نے بنایا؟ وسکوسٹی کو کس نے بنایا؟ ٹرمینالوجیز بدل رہے ہیں لیکن جتنا علم اس کائنات کے اندر موجود ہے وہ کائنات کے علم کو کس نے بنایا؟ تو آپ جب اس علم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ خدا کی کائنات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اور جو انسان وہ علم میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ خدا سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. وہ ٹیمپریچر کو پڑھتا ہے تو خدا کی کائنات کو پڑھتا ہے. وہ ہائیڈروڈائنمک انرجی کو پڑھتا ہے تو خدا کی کائنات کو پڑھتا ہے. وہ فرکشن کو پڑھتا ہے تو خدا کی کائنات کو پڑھتا ہے. وہ پورے برین کے میکینزم کو پڑھتا ہے تو خدا کی کائنات کو پڑھتا ہے. وہ کارڈیولوجسٹ بنتا ہے دنیا کا ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ بنتا ہے تو خدا کے نظام کو پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ دوسرا علم نہیں ہے بلکہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم کو خدا نے پیدا کیا ہے. لیکن انسانوں کو ایک فری ول خدا نے دی ہے. وہ ول ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ whether اس علم سے وہ فائدہ پہنچانے والا ہوگا یا اس علم سے وہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہوگا. اس ول کو آپ کے حوالے کیا گیا ہے. وہ ول آپ کے حوالے کی گئی ہے. آپ جب قرآن کی نظر سے، آپ جب اللہ کے نبی کی زندگی کی نظر سے، آپ جب اسلام کی تاریخ کی نظر سے اسی علم کو پڑھیں گے تو یہ علم دنیا کے لیے نافع ہوتا ہے. اور پھر آپ مادیت کی نظر سے، آپ رہبانیت کی نظر سے، ایتھیزم کی نظر سے، آپ خدا بیزاری کی نظر سے اسی علم کو پڑھیں گے تو پھر یہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. تو علم کے میدان میں ہم کو بہت آگے بڑھنا ہے. جو پورا نالج کا انٹرپریٹیشن ہے اس انٹرپریٹیشن کو خدا کی کتاب، خدا کے احکامات اور خدا کے نبی کی زندگی کی روشنی میں ہم کو اسے انٹرپریٹ کرنا ہوگا. یہ کام جب آپ کریں گے تو پھر اس دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان آپ کے سامنے بیٹھ جائیں گے. اس دنیا کے بڑے بڑے جغرافیائی بھی آپ کے سامنے بیٹھ جائیں گے. اس دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشین، لائرز سب آپ کے سامنے آ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس علم، آپ کے پاس اس دنیا کو رہنمائی کرنے کے لیے نالج. تو نالج کا پہلا میدان ہے جہاں پہ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. دوسرا میدان ہے کیریکٹر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ویلیوز اور کیریکٹر کی جو سپریمیسی ہو سکتی ہے یا پھر جو نریشن ہو سکتا ہے کہ ویلیو ہو تو کیسی ہو، یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے نبی کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا. بہترین اخلاق کے مرتبے ایک کرسچن پروفیسر حیدرآباد تشریف لائے تھے. ان سے بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے تو وہ گفتگو میں ایک تھیوری بیان کیے. سیمنٹی ہنٹنگٹن کی ایک کتاب ہے کلیش آف سیولائزیشن. تو وہ لکھتا ہے کہ مختلف تہذیبیں ہوتی ہیں، کلیش ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں نئی تہذیب پنپتی ہیں، نئی نئی تہذیبیں دنیا میں آتی ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر گولڈن سیولائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ گولڈن سیولائزیشن. کوئی ہسٹری کا طالب علم ہے تو وہ بتائے گا کہ گولڈن سیولائزیشن اس پیریڈ کو کہتے ہیں جو پیریڈ دنیا کے اندر مسلمانوں نے جس پیریڈ کو لیڈ کیا، مسلمانوں کی حکمرانی اس دنیا کے اندر جب تھی تو اس پیریڈ کو دنیا کی ہسٹری میں گولڈن ایرا کہتے ہیں. تو وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کرسچن پروفیسر جس نے یہاں آیا تھا وہ ایمریٹس پروفیسر تھا. اس نے کہا ہے کہ مختلف سیولائزیشن ٹکراؤ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک نیا سیولائزیشن پیدا ہوتا ہے. یہ سیمنٹی ہنٹنگٹن کی تھیوری ہے، کلیش آف سیولائزیشن. اور ایک تھیوری دنیا میں پائی جاتی ہے الائنس آف سیولائزیشن. لوگ مختلف قسم کے، مختلف تہذیبوں کے، مختلف آئیڈینٹیز کے لوگ قریب آتے ہیں، ملتے ہیں اور ان کے آپس میں ملاپ کے نتیجے میں نئی اور تہذیب پنپتی ہے تو وہ نیا سیولائزیشن بن جاتا ہے. تو وہ کرسچن پروفیسر کہتا ہے کہ neither there is any clash of civilization nor any alliance of civilization. Civilizations will always be calibrated based on values.
वैल्यू भी नबत्तान नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस वैल्यू को डिफाइन अगर कोई किया है, उस सिविलाइजेशन की एपिस्टीम कोई अगर तय किया है इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर अगर सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन जो था वो कोई था, तो वो सबसे बेहतरीन अखलाक वाला, सबसे बेहतरीन वैल्यूज वाला जो सिविलाइजेशन वो सबसे बेहतरीन था। तो इस हैसियत से कुरान ही दावा करता है कि वो सिविलाइजेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सिविलाइजेशन को दिया गया था वो सिविलाइजेशन, तो वो सिविलाइजेशन किरदार के नतीजे में पैदा होता है। एक तो इल्म का मैदान जिसमें आपको आगे करना है, दूसरे कैरेक्टर का मैदान, सुप्रीम कैरेक्टर। आपको लोग देख कर कहें कि ये मुसलमान है तो झूठ नहीं बोलता है, आपको लोग देख कर कहें ये अपने मुकाबले में दूसरों को तरजीह देता है, आपको लोग देख कर कहें कि इस्लाम के दर्जे में ये सबसे ज्यादा बाजी मारने वाला है, आपको लोग देख कर कहें हर वो नेकी का काम मुसलमान है तो ये सबकत ले जाने वाला है, ये आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों ये दो मैदानों में आप एश्योरेंस से कामयाबी आप, ये दो मैदानों में आप एश्योरेंस से कामयाबी आप, लेकिन दो मैदानों में आप पीछे रहकर किसी और मैदान में लड़ स्ट्रगल करके आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इल्म के मैदान में, अमल के मैदान, नॉलेज के मामले में, कैरेक्टर के मामले में, ये दो मैदानों में हम अपने आप को असिस्ट करें, आगे बढ़ें और फिर अल्लाह से ये भी उम्मीद रखें। ये खुदा का वादा है पहले ईमान से कि तुम दुनिया के अंदर मेरे मुद्दों फरमाबरदार बनकर मेरे बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारकर अगर तुम आते हो तो फिर आपको दुनिया में भी कामयाबी दूंगा और आखिरत में भी कामयाबी दूंगा। कुरान मजीद कहता है कि हम नसीब तो बनकर खुद देना, तो कुरान मजीद कहता है कि या ये तुम नफ्स मुतमइन्ना है नफ्स मुतमइन्ना